बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, इस वक्त हम चतराल में मरकजी मदरसा जामिया इस्लामिया रेहान कोट में बैठे हुए हैं और यहाँ के काबिर उलमा, यहाँ के करता दरता, यहाँ के लोगों की दीन व ईमान की हिफाजत करने वाले और यहाँ के मस्जिद और दारुल इफ्ताह में हम बैठे हुए हैं। और मेरे दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं मशहूर कैलाश वैली, चतराल की कैलाश वैली, वहाँ भी जो बम्बुरेत नामोर इलाका है, नामोर जगह है बम्बुरेत, इनसे हज़रत मौलाना वली मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम का ताल्लुक़ है। यानी ये लोग तो कलाश करते हैं, लेकिन कलाश की करता दरता ये दोनों हज़रात हैं। और इंशाअल्लाह कलाश की वैली को अल्लाह जल्ल शानहू इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाएंगे इनके हाथ से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। यानी इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर, जोर ज़बरदस्ती तो इस्लाम में है नहीं, ला इकराह फिद्दीन, किसी को मुसलमान बनाना ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कहीं मैंने रसूल खान का कलमा पढ़ा है ज़बरदस्ती। तो आपको ताज्जुब खेज लगेगा, ये दोनों जो बड़े उलमा है, हज़रत मौलाना वली मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम बड़े बुजुर्ग और मंतिक और फ़लसफ़ा के माहिरीन में से, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल अकाबिर उलमा किराम की जो है ना सोहबत याफ्ता, उनसे पढ़े हुए कदीम उलमा में से है। और पहली मरतबा कैमरे के सामने मौलाना तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हम मौलाना की एक मुख्तसर इनसे पूछेंगे कि मौलाना की कहाँ पे पढ़ा है, असातिज़ा कौन कौन से हैं, इब्तिदाई असबाक कहाँ पढ़े हैं, मुंतही असबाक कहाँ पढ़े हैं, मंतिक फ़लसफ़ा कहाँ पढ़ा है, तफसीर हदीस कहाँ पढ़े हैं, मौलाना से पूछेंगे ताकि मौलाना के जो शागिर्द हैं उनके सामने कुछ मौलाना की ज़िंदगी का एक गोशा सामने आ जाए। तो हज़रत मौलाना वली मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम, जब से चतराल एंट्री हुई आपका नाम सुनते आ रहे हैं, अभी हाथ चढ़े हैं आप। इससे पहले आपके एक साथी मौलाना अब्दुल हलीम जागवी साहब दामत बरकातुहुम का हमने इंटरव्यू किया। तो हजरत आप बताए इब्तिदाई असबाक कहाँ पढ़े और पैदाइश कब की है? नहीं बताइए, आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। अच्छा, इब्तिदाई असबाक चतराल में पढ़े या कहाँ पढ़े? इब्तिदाई असबाक मैंने कोहिस्तान में पढ़ा है। कोहिस्तान में? पटन कोहिस्तान? पटन नहीं है, वो हजारे की तरफ, वो ताकोट वही बतकुल इन इलाकों। वहाँ कोई मदरसे थे? वो मदरसा दर्स की एक शिकल पुराने जमाने में, जैसा कि नहू के एक दर्स है, सर्फ का है, तो आपने वहाँ पे कितना साल क्या क्या पढ़ा? मानना शाहज़दा साहब के पास मैंने तकरीबन इल्म नहवा, इल्म सर्फ उनके पास पढ़ा। मौलाना शाहज़दा साहब उर्फ शाहज़दा से मशहूर था, इसी नाम से? इसी नाम से। पहले वो मर्दान में पढ़ाता रहा। अच्छा। बाद में वहाँ से वो लोगों ने वापस मारी, वो काजी साहब और इसमें क्या चीज मशहूर थी? काफिया भी अच्छा, वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे। अच्छा। शरजामी उनके पुराने जमाने में ये भी होता था ना कि लोग बड़े उलमा वो तकरीर याद करते थे, मखसूस तकरीर थे उसकी मखसूस तरतीब पर वो पढ़ाते थे। अच्छा। वो काफिया को भी और शरजामी को भी बहुत आला तरतीब पर पढ़ाते, जो तलबा याद करते थे उनको उसी तरतीब पर। अगर न हो तो बाद में एहसास कमतरी में मुब्तला होते थे तलबा। अच्छा। फिर कहते थे हमने तो सीखा नहीं है। अच्छा। दोबारा पढ़ना पड़ता था उसके। तो आपने कितना अरसा वहाँ गुजारा? उसके पास 3 साल गुजार दिया। तो वहाँ क्या क्या फनून पढ़े? ये मुख्तसर मानी, तलखीस, ये काफिया, शरजामी, ये किताब इल्म नहव। अच्छा। उसके बाद फिर कहाँ चले गए? फिर हम गए उसके माना जल खालिक रहमतुल्लाह के पास गए। ये कहाँ पढ़ाते थे? ये ताकोट में पढ़ाते थे। ताकोट में जलाल खालिक रहमतुल्लाह, बड़ा मशहूर नाम है, हमने बहुत सुना है। बतकुल में वो पढ़ाते थे, उनका जगह था उस। तो उनके साथ कितने साल गुजारे? उनके साथ भी 3 साल तकरीबन। उसके साथ क्या क्या वहाँ पढ़ा? उसमें वहाँ हिकमत की किताब थे और ये मंतिक की किताब है उसके पास। हिकमत में हिदायतुल हिकमत, ये सदरा में बजी ये किताब उनके पास ये पढ़ता रहा। अच्छा। और फिर वहाँ से जब फारिग हो गए, हम गए चिकित्सर में इनायतुल्लाह मौलाना साहब के पास। हमने तकरीबन 1 साल वहाँ पढ़ा। मौलाना इनायतुल्लाह साहब के साथ गए कि आपने कोई तखस्सुस? बस ये काजी उमूर आम्मा ये किताबें वहाँ पढ़ा। ये उनका खास फन था। खास ये मौलाना चकेसर में सबसे बड़े आलिम ये मौलाना इनायतुल्लाह साहब थे। मौलाना साहब थे। और ये खुद कहाँ के पढ़े हुए थे?
پتہ نہیں اس کی تفصیل تو ہمیں پوچھا بھی لیکن یہ نہیں، بہت مشہور ہے، بہت مشہور عالم تھے وہ. یہ چکیسر مارتونگ الگ الگ طرح سے ہوا؟ یہ دو الگ الگ دو ترتیب ہے وہ. اچھا، اور یہ مارتونگ والا الگ پڑھاتے ہیں، وہ چکسر والے الگ. یہ آپ لوگ مسجدوں میں رہتے تھے کہ مسجد کو ہم مدرسہ بھی کہتے تھے، اس مسجد میں پڑھا. اچھا، اس مسجد میں پڑھتے تھے. یہ مولانا کی شاید کوئی تنخواہ ونخواہ یہ چیز؟ نہیں، وہ گاؤں کی عالم تھے نا، وہ اس کے پاس تقریباً 60 70 80 طلباء. اس میں شاید وہ دوسرے ممالک سے، افغانستان، یہ کابل والی زیادہ رہتے تھے ادھر. اچھا، کابل والے. اچھا. اکثر مولوی جو ہے، سنا ہے کہ منطق پڑھنے والے وضو نماز کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے. نہیں، الحمدللہ ہم تو جب چھوٹے تھے اس وقت سے ہم صوفی مشہور تھے. ماشاءاللہ. وہی مولانا عبدالعزیز صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ ہم جو منطق پڑھتے تھے نا، فلسفہ، تو اس دور ہم نظر لغیر اللہ سب کچھ کھاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے. وہ تو زیادہ اسی ترتیب کہہ رہے. پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا درس قرآن کے لیے گئے تو پھر ہم نے سمجھ گئے اور توبہ کیا ان چیزوں سے. نسوار تو نعوذ باللہ، یہ جو ہے جائے نماز کے نیچے بھی نسواری وہ بہت ملتے تھے طلباء کی. طلباء کا سنا ہے سواری میں کوئی اتن بھی مشہور تھا. نہیں، اتن والی طلباء تو ہم نے نہیں دیکھی. اچھا، اس سے پہلے، ہم سے پہلے والے جو اتن والے طلباء بہت زیادہ، وہ لوگ اس سے مشہور ہے کہ بروازہ میں بالکل بس یہ اوپر جو ہے. اس زمانے کی کیا کوئی خاص بات؟ اور کوئی خاص بات نہیں، ہم تو کوئی سوچا بھی نہیں تھا. آپ کے کلاس فیلو کوئی زندہ آپ کو کوئی معلوم ہے؟ بہت ہوں گے، لیکن میں اکثر افغانستان میں زیادہ ساتھی جو. یہ دیر میں ایک عالم دین ہے، لیکن اس کا نام ہے مولانا غلام نبی صاحب، بہت بڑے شیخ الحدیث ہے. وہ مارتونگ بابا سے، چکے سر میں مولانا نذیر صاحب سے ہوں گے، لیکن مولانا ادریس صاحب کوئی بڑے عالم دین چکے سری گزرے ہیں، ان سب سے پڑھے ہیں. اچھا، آپ کا کوئی کلاس فیلو کا نام؟ یہ مولانا عبداللہ چارباغی صاحب آپ کے ساتھ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، تعارف نہیں ہے اس کے ساتھ. تعارف نہیں. اچھا، وہ مارتونگ بابا سب کا شاگرد ہے. اچھا، اس کے بعد یہ چکیسر کے بعد آپ کہاں گئے؟ چکیسر کے بعد ہم واپس وہ مردان میں تورو ایک مولوی صاحب تھے، وہاں رہتے تھے. تو وہاں وہ کس وہاں اس کے ماشاءاللہ الحمدللہ کی، اور ایک الحمدللہ ہم نے اس کے پاس پڑھا تھا. اچھا، الحمدللہ. وہ بھی 1 سال رہے یا 1 سال وہاں رہا. اچھا، مردان میں. اچھا، اور مردان سے پھر ہم درس قرآن کے لیے چلے گئے. میں سالانہ درس کے لیے جاتا تھا. یہ رستم میں اس کے پاس زیادہ گیا ہوں. اچھا، اور پنپیر شیخ القرآن 2 مرتبہ اس کے دو مرتبہ. آپ کو دونوں درسوں میں کیا فرق محسوس ہوا؟ دونوں میں یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ رستم والے، وہ تو سارے تفسیر سامنے رکھ کر یہاں دیکھ کر ادھر دیکھ کر ایسے ترتیب پر پڑھا تھے. اچھا، پنپیر شیخ جو ہے وہ ماشاءاللہ سفید قرآن کے، وہ تو ایسا ہوتے تھے جیسے کہ امام ہے بالکل. یہ خیال ہوتا تھا نا وہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. جی، اس ترتیب پر اس کا ایک عجیب سنا ہے ان کے بارے میں. میں نے بچپن میں ان کی دروس ویسی کیسٹوں سے سنے ہیں. تو وہ تو ایک قرآن کو خالص قرآن کو یوں لے کر بس پڑھاتے تھے نا، اور پوری تاریخ، پورے جو علماء کے محدثین کی سب کو ان کو یاد ہوتی تھی. ان کا ایک الگ ترتیب. جی، اس کو دیکھ کر تو ہم بہت زیادہ قرآن کی عظمت بہت دل میں زیادہ بیٹھتا تھا. اچھا. اور بعد اس کی ابھی اس درس کے بعد کچھ افسوس ہوا کہ یہ منطق فلسفہ میں زیادہ وقت لگائے یا نہیں؟ افسوس تو نہیں ہوا. کیونکہ علم ہے نا، علم میں انسان کو افسوس نہیں ہوتا. اس علم سے ابھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ بس ابھی فائدہ ہے. وہ یہ کیا یہ باقی سامنے ہمارے نہیں دیکھ سکتے. اچھا، یہ بتائیں مولانا، فقہ اصول فقہ کہاں پڑھی ہے؟ فقہ اصول فقہ بھی، اصول فقہ ہم وہ مولانا جلال خالق صاحب نہیں، اصول فقہ کے لیے ہم گئے تھے وہ اجمیر بابا کے پاس. کتنا عرصہ گزارا؟ 1 سال اس کے پاس ہمیں. مولانا آپ کے اوپر منطق فلسفہ کا اتنا غلبہ ہے کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا تھا. نہیں، وہ تو غلبہ تو ضرور ہے نا، وہ پہلے والے تو زیادہ. تو وہ تو بھی امام تھے بہترین. ان کا بھی کوئی خلاصہ ہوتا تھا نا؟ اس کی خلاصہ یہ ہے کہ ساری کتابوں کو ماشاءاللہ عجیب ترتیب پر وہ پڑھاتے تھے. وہاں کتنا عرصہ گزارا؟ اس میں 1 سال ہم نے گزاری ہے اس میں. اچھا. 1 سال. پھر موقوف علیہ کے لیے وہاں موقوف علیہ کے لیے بھی موقوف علیہ ہم نے میرے خیال مشکات پڑھی ہے. مشکات پڑھے. کہاں؟ مشکات بھی میرے خیال رستم میں پڑھا تھا. رستم میں؟ اچھا، وہ ان کا مشکات بہت مشہور ہے. رستم شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا.
پھر باقی جو ہے درس کتابوں کے دورہ کے لیے ہم گئے تھے پچپیر. اچھا اچھا. یہ جو آپ نے بتا دیا کہ فقہ اصول فقہ، اس کے بعد کوئی اور عرصہ بیچ میں کہیں؟ نہیں بس بیچ میں کوئی عرصہ. آپ کے نام اور اساتذہ کون کون ہیں؟ نام میں تو مشہور نام اساتذہ کے جلال خالق مولانا صاحب کو لیتا ہوں، دوسرا مولانا شاہزدہ صاحب کو لیتا ہوں، اور تیسرا جو ہے ماشاء اللہ یہ پچپیر شیخ. اچھا. زیادہ وقت ہم نے وہ ان کے پاس دورے گزارا ہے وقت. اچھا. فراغت کے بعد اساتذہ میں کن سے رابطہ رہا؟ بس وہ جلال خالق مولانا صاحب کے پاس جاتا رہا، بس جاتے رہے. اچھا. ان کی کیا کوئی خاص بات؟ اس کی خاص بات تو یہ تھے، پہلے والے ہمارے جو علم ہے، جب کسی کتاب کو ہم پڑھتے تھے پھر بھی اس سے آگے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. اچھا. لیکن بعد میں مولانا جلال خالق صاحب کے پاس گئے تو پھر ماشاء اللہ خود انسان کے اوپر خود اعتمادی پیدا ہوتا تھا، ایسے عالم تھے. اچھا. آپ کی شاگردوں میں کوئی مشہور تدریس کہاں سے سٹارٹ لیا؟ میں نے شاگرد نہیں ہے، ایسے شاگردوں سے تعلق بھی نہیں ہوتا. یہ اسماعیل ہے نا، یہ ہمارے شاگرد ہے، یہ مولانا یہ بھی شاگرد ہے، یہ دکھاتے جاؤ، لائبریری بھی دکھاتے، لیکن صرف اس کو میں شاگرد نہیں سمجھتا. اچھا اچھا. کیونکہ اساتذہ ہے نا. مولانا عبدالحلیم صاحب فرماتے رہے کہ میری جس کو میں شاگرد نہیں کہتا ابھی، کہہ رہے وہ شیخ القرآن، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث ہے، اور میں تو منطقی ملا ہوں ابھی. تو وہ کہتا رہا کہ مولانا عبدالشکور صاحب وہ بڑے باوضو رہا کرتے تھے، ان سے سلم پڑھتے تھے. اور مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم کا فرمایا کہ وہ مجھ سے 3 سال منطق پڑھے ہیں، لیکن قرآن ہم ان سے سیکھتے ہیں. نہیں پھر بھی الحمدللہ جب ہم چترال آ گئے تو پھر چترال میں بیضاوی یہ کتابیں پڑھاتا رہا. چترال سے قبل کہیں تدریس کی؟ نہیں کبھی تدریس. کیا کرتے ہیں فراغت کے بعد؟ آپ فراغت کے بعد سال میں گئے نا، پھر یہاں آئے سیدھا، اور پھر سیدھا ادھر چترال. اچھا. یہی چترال سے آپ کا سلسلہ کتنا عرصہ ہو گیا تدریسی زندگی؟ تدریسی زندگی میں 94 سے لے کر اب تک تدریسی زندگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں آپ دورہ حدیث کا بھی کچھ پڑھاتے ہیں؟ دورہ حدیث و مفتی صاحب کے مدرسے میں بنات کے شیخ الحدیث رہا ہوں. نہیں تو آپ کا تعلق بمبریت سے ہے، تو بمبریت میں آپ کی کوئی سرگرمیاں، کوئی آنا جانا، کوئی سلسلہ؟ وہ تو دینی ماشاءاللہ وہاں جانا بھی ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، گاؤں ہے نا، گھر ہوتا ہے. تو آپ کا کیا یہ کلاشی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات، یہ کیسے لوگ ہیں، آپ نے کیسے پایا؟ کلاش والوں کے ساتھ تو ہم بیٹھتے اٹھتے بھی نہیں نا. جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جانا بھی ایک قسم کے ہم شرم محسوس کرتے ہیں. اچھا. ان کے پاس نہیں جاتے. اچھا. کیونکہ وہاں کے جب عام لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں نا، بیٹھتے ہوتے ہیں، ہم مولوی قسم کے لوگ زیادہ ان کے ساتھ نہیں. ایک بات بتائیں، ان کے قاضیوں کے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں؟ نہیں ان کو اس تفصیل سے ہم نہیں جانتے. مولانا کی یہ آپ کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ میرے بڑے بہنوئی ہیں. بڑے بہنوئی ہیں. تو بڑی بہن ان کو دی ہوئی ہم نے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کچھ بتائیں نا کلاشیوں کے حوالے سے، آپ کی کیا رائے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم بچے تھے شیخانندے میں رہتے تھے. اچھا. یہ مدرسے کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں مولانا صاحب. اچھا مولانا عبداللہ صاحب بتائیں نا. اچھا میں اتنا بتا سکتا ہوں نا، میں جب بچہ تھا بہت چھوٹا، میرے بڑے بھائی قاری عبدالرحمن قریشی جی تو مجھ سے 3 سال بڑے ہیں، میں 3 سال چھوٹا. تو پہلے حفظ کے لیے نکلے تھے ہم، تو بچے تھے، وہاں شیخانندے میں آنا جانا ہوتا تھا. حتیٰ کہ ہمارے گھر میں بھی کلاش عورتیں، جب وہ کام کاج کے لیے، ان کی زمینیں بھی ہمارے قریب ہیں، تو وہ آ جاتی تھی تو میری والدہ خاص طور پر ان کو کھانا کھلاتی تھی. تو ہمیں بتاتی تھی کہ ان کو مارنا بھی نہیں ہے، ان کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. تو صرف ہم اپنے گھرانے کے حساب سے ہم ان کو لے کے والدہ کے پاس لے جاتے، وہ ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتی، پھر ان کو تھوڑی سی کلمہ کی تلقین کرتی. وہ جواب میں کہتی کہ اگر اللہ نے قفل کھول دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. نہیں آپ لوگ یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جو ٹورسٹ اور پنجاب سے اور نہیں، وہ بات میں بتا رہا ہوں نا، میں آ رہا ہوں نا، میں بسم اللہ میں نے بہت ابتدا سے کر دی نا. تو یوں ہی بڑھتے بڑھتے گئے تو والد صاحب
تقریباً ان کے ساتھ والد صاحب کی بہت زیادہ محنت تھی اس وقت. اس دور میں یہ ہمارے شیخانندے کے لوگ تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں چترال والوں کے بنسبت. تو وہ حتیٰ کہ ان کلاش قوم کے مال مویشی ان کو مال غنیمت سمجھ کر کھانا پینا یہ کرتے تھے. تو والد صاحب نے دیکھا یہ تو حرام ہے، تو والد صاحب سے پہلے کوئی ان کو نہیں روکتا تھا، تو کلاش والے لوگ ان سے ڈرتے تھے. تو والد صاحب نے ان کو فتویٰ دیا کہ ادھر یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذمہ لوگ ہیں بیچارے، نہ کوئی اسلام کوئی نقصان پہنچاتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہے، حرام ہے، ان پر ظلم ہے. تو یہ جب کلاش والوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب تو ہماری تائید کر رہے، تو والد صاحب کے ساتھ وابستہ ہوئے. تو والد صاحب ان پر محنت کرتے تھے انفرادی طور پر، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی تھی. تقریباً 21 لوگ والد صاحب کے ہاتھ سے مسلمان ہوئے. تو یہ سارے حالات جب دیکھتے تھے، ایک مطلب یہ سالانہ والد صاحب ادھر محنت کر رہے ہیں مسلمان کرنے کی، ادھر سے ماحول سارا حکومت سمیت وزارات تک آتے تھے، وہ وہاں ناچ گانا شراب زنا وغیرہ. تو والد صاحب وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے خلاف کام بھی کرتے تھے، لیکن وہ کئی دفعہ جیل میں بھی پکڑے گئے، تھانوں میں بھی آئے. وہاں سے انہوں نے کہا بھائی میں مولوی ہوں، میں تو حق بیان کروں گا، تو میں اپنا کام کروں گا. تو بہرحال پھر بھی کافی جھڑپ بھی ہوتی تھی. بعض دفعہ ایک دفعہ حکومت کافی مطلب گویا کہ والد صاحب کے جتنے بھی مریدین تھے انہوں نے حکومت کو نقصان بھی پہنچایا، ان کی گاڑیوں کو شیشے بھی توڑے تھے، لیکن حکومت کے ساتھ کون لڑ سکتے ہیں؟ دیکھو لڑنا تو نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں کم از کم ان کی کوئی تربیت، کوئی ان کا کہ بھئی یہاں آؤ، ٹھیک ہے یہ ایک لوگ ہیں آپ ملے جلے، لیکن یہاں پہ شراب نوشی کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا یہ غلط ہے. نہیں حکومت کے اس میں ہو رہا ہے نا یہ نہیں، حکومتی نمائندوں سے بھی ملے نا، ان کو بھی اپنے قریب کری، ایسی ڈی سی وغیرہ ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے ان کا اکرام کرے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کو بولے دیکھو ہماری چترال اور ہماری ثقافت سب بدنامی ہو رہی ہے، لوگ آئے دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب میں بھی جاتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ پوری دنیا چھوڑ کر یہاں پہ شراب نوشی زنا کے لیے آئے تو یہ تو غلط ہے. یہ تو آپ کی بھی بدنامی ہے، میری بھی بدنامی ہے. وہ بہت پرانا ماحول تھا نا، اس میں اتنا وہ نہیں تھے، علماء بھی نہیں تھے، اکٹھے بھی نہیں تھے نا. تو اب یہ ہو سکتا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی ماحول بنا ہوا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے نا، کلاشوں کے بڑوں کو بٹھائے ساتھ بیٹھے، آپ ہمارے اپنے ہیں، آ جائیں، ہم ایک علاقے کے، آپ سرکاری سطح کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم ٹورزم کو بھی چاہتے کہ ترقی کرے، لیکن اس بنیاد پر نہ ہو کہ یہاں کی فحاشی اور عریانی اور بدکاریاں پھیل جائے. ہم یہ نہیں چاہتے، شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، غلط کام ہے. ہمارے اپنے بچے اگلے دن ڈی سی صاحب اے سی صاحب کا اپنا بچہ اس کام میں لگ جائے تو اچھا پسند کرتا ہے. ڈی سی صاحب کا بچہ جائے یا کوئی آئے ٹورسٹ اور ڈی سی صاحب کے گھر کی ایسی بے عزتی کرے تو اچھا کام. اس طریقے سے حکمت سے تدبر سے کام کیا جا سکتا ہے تو کام ہونا چاہیے. ناظرین یہ ایک اچھی سی نشست ہے، آپ مولانا کوئی اور پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی نئے فارغ ہو کے آ رہے ہیں الحمدللہ یہ جذبات لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں کر ان کا سپورٹ جب نہیں ہوتا معاشرے سے، یہ کٹ کر پھر بیچارے چترال سے باہر کام کرنے کی سوچتے ہیں یا اس طرح، یا ان کا علم بجھ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں جیسے آپ جیسے لوگ آئیں گے ہمیں ایسے پیغامات سے تر و تازہ کریں گے. ہمارا بھی مطلب میرا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن سامنے کوئی وجہ نہیں بنتا، کوئی پیچھے طبقی دے کر ہمیں رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا. اس وجہ سے ہم اپنے طور پر جو کیف متفق کرتے کرتے ہم بھی بوڑھے ہو گئے. تو اس لیے اجتماعیت میں مضبوطی ہے. انشاءاللہ اس طرح آپ جیسے لوگ آئیں گے تو اجتماعیت سے انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے بہت بڑا. جزاکم اللہ. یہ خوبصورت نشست، یہ اچھی سی بات ہے. حضرت مولانا ولی محمد صاحب کی آپ نے خوبصورت بات ہے، ان کے اساتذہ کا تذکرہ سنا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.